नाज़रीन, हमारी सीरीज क़ससुल अंबिया के पहले हिस्से में खुश आमदीद। इस सीरीज में हम कुरान और हदीस की रोशनी में दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबरों के हालात व वाक़यात आपसे बयान करेंगे। नाज़रीन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, जिनमें से सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको तमाम इंसानियत का बाप भी कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते अक़दस से पैदा फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुछ यूं बयान किया गया है। इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन में मिट्टी लाने के लिए भेजा, तो जमीन ने कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में कमी करे या मुझे ऐबनाक करे। तो वो मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए और कहा, ऐ अल्लाह, इसने तेरे साथ पनाह पकड़ी तो मैंने इसको पनाह दे दी। फिर मिकाईल को भेजा तो जमीन ने इससे भी पनाह पकड़ी तो इसने पनाह दे दी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरह वाकया बता दिया। फिर अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ता को भेजा, जमीन ने इससे भी पनाह पकड़ी कि मैं इससे अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म की तामील के बगैर वापस चला जाऊं, और इससे सुर्ख व सफेद और स्याह मिट्टी मिलाकर पकड़ी, जिसकी वजह से आदम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों वाली है। वो मिट्टी लेकर ऊपर गए और इसमें पानी मिलाया, यहाँ तक कि वो चिपकने वाली लेसदार मिट्टी बन गई। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं इसको अच्छी तरह बना लूं और इसमें अपनी पैदा करदा रूह फूंक दूं, तो तुम इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया कि इब्लीस इससे तकब्बर ना करे। अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया और वो 40 साल तक मिट्टी के ढांचे की शक्ल में पड़ा रहा, और वो वक्त हकीकत में जुम्मे के दिन के बराबर था, और इसके बराबर से फरिश्ते गुजरते तो वो घबराते, और सबसे ज्यादा इब्लीस घबराया, और इसके पास से गुजरते हुए इसको मारता तो इसके जिस्म से आवाज पैदा होती, जैसे खनखनाती मिट्टी से आवाज पैदा होती है। और इब्लीस अल्लाह ताला से कहने लगा, तूने इसको क्यों पैदा किया है? और वो इसके मुंह से दाखिल होकर पखाने की जगह से निकला और फरिश्तों से कहा कि इससे ना डरो, तुम्हारा रब ठोस है और ये अंदर से खाली है। अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसको हलाक व बर्बाद कर दूंगा। जब इसमें रूह फूंकने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। और जब अल्लाह ने इसमें रूह फूंक दी और रूह इसके सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने आदम से कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम करे। और जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से जन्नत के फल देखे, और जब रूह पेट में आई तो आपने खाने की तलब महसूस की, तो रूह पांव तक पहुंचने से पहले उछली और जन्नत के फलों की तरफ चल दी। इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया में फरमाया है, पैदा किया गया है इंसान जल्दबाजी से। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जब तक चाहा इसको इसी हालत में बगैर रूह के छोड़े रखा। इब्लीस ने इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, और जब इसने आदम को अंदर से खाली पाया तो पहचान गया कि यह मखलूक अपने ऊपर काबू ना कर सकेगी। नाज़रीन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की तरफ इशारा करके फरमाया कि इनसे बातचीत करो और देख गौर कर वो क्या कहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की तरफ आए और इन पर सलाम किया, तो फरिश्तों ने जवाब में कहा, और तुझ पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल हो। फिर कहा, है आदम, ये तेरा और तेरी औलाद का तोहफा है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने गर्ज किया, मेरे मौला, मेरी औलाद क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरा एक हाथ पसंद कर। आदम अलैहिस्सलाम ने गर्ज की, मैं अपने रब का दायां हाथ पसंद करता हूँ और मेरे रब के दोनों हाथ दाएं हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी हथेली फैलाई
تو آدم علیہ السلام کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہرے پر نور چمک رہا تھا اور ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے غرض کی، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ غرض کی، میرے مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے غرض کیا، اے میرے مولا، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے؟ اس کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے، پھر تو کسی آفت میں پھنس جائے۔ اور یہاں جنت میں تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ ننگا، نہ اس میں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ پس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت دکھاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ملک ایسا جو کہ ختم نہ ہو؟ تو ان دونوں نے اسے کھا لیا۔ بس ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی کہ پس وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زمین ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ ناظرین، ان آیات سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس کے ورگلانے پر جنت سے نکال دیا گیا تھا اور زمین پر ایک مخصوص وقت کے لیے اتار دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اس وقت جنت میں اکیلے تھے اور جنت میں اجنبیت محسوس کیا کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی، تو وہ ایک دن سو کر بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ ہوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر کس مقام پر اتارا گیا؟ تو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی زرزمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دمستان جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے وہاں اتارا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد کتنا تھا؟ تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ناظرین، دنیا میں اتارے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو اس بارے میں ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آدم کا جمعے کے دن اس کی آخری گھڑی میں پیدا ہونا معروف معلوم ہوتا ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار 80 سال اور 4 ماہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے روح پھونکے جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال رہے اور 43 برس 4 ماہ جنت میں مقیم رہے، اور اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔
اس کے بعد ناظرین ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام اور عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر جیسے کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ بس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور ناظرین انہی سے ایک اور روایت بھی ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے تھے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ اس درخت سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا، یعنی جنت میں روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا۔ بس وہ اگا، پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گاہا، پھر اس کو اڑا کر گلے سے بھوسے کو الگ کیا اور اس کو پیسا، پھر آٹا گھوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی تھکن محنت اور مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد کون سا لباس زیب تن کیا؟ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا۔ پہلے اون کو کاتا، پھر اس کو بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ ناظرین قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آتا ہے اور دنیا میں سب سے پہلے قتل کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور اے محمد ان کو آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، پر اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں سے ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ناظرین ابن عباس اور ابن مسعود نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا، قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک دری اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اسی صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کر۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ایک تذکرہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی۔ اس بارے میں اہل کتاب اس کو کنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنوک پیدا ہوا، اور خنوک کے ہاں اندر، اور اندر کے ہاں مہوائیل، اور مہوائیل کے ہاں متوشیل، اور اس کے ہاں لامک، اور اس نے ادا اور صدا 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔
یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر ان کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ صدا نے توبلکین نامی بچے کو جنم دیا۔ اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی اور نومی نامی لڑکی بھی صدا کے ہاں پیدا ہوئی۔ اور اسی تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام حضرت حوا نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کے متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ ناظرین، ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچی اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی اور پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کے دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین، ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کہاں دفن ہے؟ اس کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہے۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابن قیس کے پاس دفن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو اس بارے میں حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں یہ ہے کہ 930 برس زندہ رہے، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس وقت تورات اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس حقیقت حدیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور شیس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کنین اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور انہی مہلائیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے درخت کاٹے اور بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا، اور بہت سرکش جنوں کو قتل کیا، اور اس کے سر پر ایک بہت بڑا تاج تھا اور لوگوں کو وصیت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ قصص الانبیاء کے پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانا، اور انسان کی نسل کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کے بارے میں بھی۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم حضرت نوح اور دنیا میں سب سے بڑے سیلاب کے بارے میں جانیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔